बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिनों अल्लामा हसन अल-अयारी साहब के साथ मेरा एक मुबाहिसा हुआ था, एक मुज़ाकरा हुआ था बिन्नात रसूल के हवाले से, जिसमें मैंने असूल काफ़ी की एक हदीस के बारे में कहा था कि यह हदीस ज़ईफ़ है, जो कि बिन्नात रसूल यानी चार बिन्नात रसूल के हवाले से है। उस हदीस के बारे में मैंने कहा था कि वो हदीस ज़ईफ़ है। तो अल्लामा हसन अल-अयारी साहब ने उसका ये जवाब दिया था कि ये सिर्फ़ असूल काफ़ी में ही नहीं, शियों की और भी बहुत सारी की किताबों में ऐसी रिवायात मौजूद हैं कि जो रसूल खुदा की चार बेटियों की तरफ दलालत करती हैं। तो इस हवाले से अर्ज़ ये है कि सबसे पहले तो हम इसी इस असूल काफ़ी की एक हदीस के ऊपर बात करेंगे। मेरा इस हवाले से पहले से एक वॉइस नोट भी मौजूद है बिन्नात रसूल के हवाले से, और जिसमें मैंने तारीख़ी हक़ाइक़ से ये बात साबित करने की कोशिश की है कि रसूल खुदा की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बेटी थी, यानी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और वो जो तीन बेटियां हैं यानी जनाब ज़ैनब, जनाब रुक़ैया और जनाब उम्मे कुलसूम, वो रसूल खुदा की सुलभी बेटियां नहीं थी, बल्कि आपकी पाली हुई बेटियां थीं, यतीम बच्चियां थीं, जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था, और वो बेटियां मशहूर हो गई थीं। इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जबकि शिया किताबों में भले ही रवायात मौजूद हों, लेकिन हर तारीख़ी रवायत को उस वक्त के तारीख़ी कराइन पर परखा जाता है। यानी रिवायत को सिर्फ नहीं देखा जाता, दिरायत को भी देखा जाता है कि दिरायत के एतबार से ये रिवायत, ये हदीस सही भी है या नहीं है। लिहाजा सनद के लिहाज से वो सही हों, लेकिन अगर मुताद्दिद तारीख़ी कराइन के ख़िलाफ़ हों तो ऐसे इसे कबूल नहीं किया जाता। ये असूल फ़कत हमारे यहाँ नहीं है, यानी शियों में नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत में भी यही असूल है कि अगर कोई हदीस आपको मिल जाती है और वो तारीख़ी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, क़राइन के ख़िलाफ़ है, उसका करीना नहीं बन पा रहा है और दिरायत के एतबार से वो कमज़ोर है, तो उस हदीस को कबूल नहीं किया जाता है। तो ये सबसे पहले जान लें कि हम शियों ने कभी भी अपनी किसी भी किताब को कुरान मजीद के बाद सही किताब करार नहीं दिया है। हम ये मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि हमारे यहाँ किताबों में ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं, जैसा कि अहले सुन्नत अपनी 6 किताबों के बारे में कहते हैं कि ये सही किताबें हैं। ख़ास तौर पर पहली 2 किताबें यानी बुखारी और मुस्लिम के बारे में उनका अक़ीदा ये है कि इन दोनों किताबों के अंदर तो जितनी भी रिवायात हैं वो सब के सब सही हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया है। यही वजह है कि हमारे यहाँ तहकीक का दरवाज़ा खुला है। मसलन हमारी जो मसला बिन्नास से मुताल्लिक़ ये अर्ज़ है कि हमारी कुतुब अरबा यानी अल काफ़ी, मन ला याज़रुल फ़क़ीह, अल इस्तिब्सार, तहज़ीबुल अहकाम वग़ैरह, इनमें तकरीबन कोई 40,000 के करीब हदीसें हैं, और हमने कभी भी ये दावा नहीं किया कि इनकी तमाम की तमाम हदीसें सही हैं। हम कहते हैं कि इनकी 80% हदीसें सही हैं, मगर गलत हदीसें भी इनमें आ गई हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी अहादीस जो बिला सनद हैं, बग़ैर सनद के हैं, या अहले सुन्नत माखिज से आई हुई हैं, या जिनके रावी अहले सुन्नत हैं, तो उनको हम सही हदीस नहीं कहते। फिर ये कि ये जो हदीस हैं बिन्नात रसूल के हवाले से, इनमें कोई एक भी सही उल सनद हदीस नहीं है। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई एक भी सही उल सनद हदीस नहीं है। इस हवाले से मज़ीद अर्ज़ ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या 12 अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम से कोई एक हदीस भी सही उल सनद चार बेटियों के हवाले से आपको नहीं मिलेगी। जो एक हदीस है उसके बारे में मैं भी आगे आगे चलकर डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, अलबत्ता काफ़ी में एक एक रिवायत जो मैंने उस दिन अल्लामा हसन अल-यारी साहब के प्रोग्राम में भी पेश की थी, जो कि किताबुल हुज्जत जिल्द नंबर 3 किताबुल हुज्जत में है। ये हदीस, ये रिवायत तो है भी नहीं है, ये हदीस तो खैर सिरे से नहीं है, क्योंकि इसकी कोई सनद नहीं है, बगैर सनद की ये बयान की गई है। मैं इसकी पूरी अरबी मतन और उर्दू तर्जुमा ये आपको पिक्चर बना के सेंड कर रहा हूँ, आप खुद भी इसमें देखें कि ये किताबुल हुज्जत जो जिल्द नंबर 3 में है,
اس کا جو 110واں باب ہے، 110ویں باب میں، یعنی باب کا عنوان ہے کہ بیان مولود النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کے حوالے سے جو باب ہے، یہ کتاب الحجت کا 110واں باب ہے۔ اس میں بطور تمہید، بطور دیباچہ، بطور پیش لفظ یہ ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ وہ روایت کیا ہے یہ میں پوری آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب اگر اس روایت کو ہم قبول کر لیں تو یہ بڑی مشکلات میں پیش پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں میں پھر دیکھ رہا ہوں، دیکھیں یہ میں اس کا صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 3، یعنی اصول کافی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 1، 2، 3، یہ میں پکچر بنا کے آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 3 پر آپ دیکھیں کہ حدیث نمبر 1 شروع ہو رہی ہے محمد بن یحییٰ سے۔ حدیث نمبر 1 کہ راوی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ سردار اولاد آدم تھے؟ فرمایا وہ تمام مخلوق الہی کے سردار تھے، خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ یہ حدیث نمبر 1 ہے، یعنی اس سے پہلے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حدیث نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہید ہو سکتی ہے، وہ دیباچہ ہو سکتا ہے، وہ پیش لفظ ہو سکتا ہے، وہ مصنف کا یعنی کلینی صاحب کا اپنی رائے ہو سکتی ہے، یا کسی اور کی رائے ہے جو انہوں نے اس میں لکھی ہے، لیکن وہ حدیث نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے وہ بغیر سند کے لکھا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، وہ کسی امام سے منسوب نہیں ہے۔ اب وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں جس سال ابراہا ہاتھیوں کی فوج کے کعبے کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا تھا، 12 ربیع الاول روز جمعہ بوقت زوال ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ طلوع فجر کے وقت بعثت سے 40 سال قبل اور ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل جمرہ وسطیٰ کے قریب خانہ عبداللہ بن عبد المطلب میں قرار پایا اور ولادت ہوئی شعب ابو طالب کے اندر محمد بن یوسف کے گھر کے اس حصہ آخر میں جو داخل ہونے والے کے بائیں طرف پڑتا ہے۔ خیرزان مادر خلیفہ مہدی عباسی نے اس سے خرید کر مسجد بنا دیا جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس کی توضیح لکھ رہے ہیں، وہ توضیح غالباً مترجم نے لکھی ہے، اور اس کے مترجم ہیں علامہ سید ظفر حسن صاحب، یعنی اصول کافی جو کہ شیخ محمد یعقوب کلینی کی کتاب ہے، اس کا جو یہ روایت جو اس میں لکھی گئی ہے تمہید یا دیباچے یا پیش لفظ کے طور پر، اس کا ترجمہ مولانا سید ظفر حسن صاحب نے کیا ہے، اور وہ اس اوپر والا جو پیراگراف میں نے پڑھ کے سنایا جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کی ولادت 12 ربیع الاول کی ہوئی، اس کی توضیح میں وہ لکھتے ہیں کہ ایام تشریق کے بارے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 11، 12، 13 ذی الحجہ مراد ہے، لیکن اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کی مدت صرف 3 ماہ یا پھر 15 ماہ قرار پاتی ہے، لیکن ایسا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ دوسرا قول ہے کہ ہر ماہ کی 11، 12، 13 یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ علامہ کلینی کے اس بیان سے تاریخ ولادت 12 ربیع الاول معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ شیعہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لہٰذا علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، بلا سند لکھی گئی ہے، یا بصورت تقیہ ایسا لکھا گیا ہے۔ دیکھیں نا جی، اب یہ روایت جس میں یہ پوری روایت ہے، میں آگے بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کو سنایا، پہلے حصے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول خدا کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ 12 ربیع الاول ہم شیعہ تو نہیں مانتے، ہم شیعوں کے نزدیک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول ہے۔ تمام شیعہ علماء اس کے اوپر متفق ہے، 100% شیعہ علماء اس پر متفق ہے۔ تو پتہ چلا، اور پھر علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ یہ روایت بلا سند ہے، بغیر سند کے ہے، ضعیف روایت ہے۔
تو ظاہر ہے اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ اچھا، اسی روایت میں آگے چل کے پھر لکھتے ہیں اور بعد بعثت 12 سال تک آپ کا قیام مکے میں رہا، پھر مدینے کی طرف ہجرت کی اور 10 سال تک زندہ رہے، پھر 12 ربیع الاول روز دوشنبہ 63 سال کی عمر میں رحلت کی۔ اب دیکھیں اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کی شہادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہے، یعنی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے، وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ جبکہ بریکٹ میں جو ہے وہ علامہ ظفر حسن صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تاریخ وفات کی روایت بھی ضعیف ہے اور بنا بر تقیہ لکھی گئی ہے۔ شیعہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تاریخ وفات 28 صفر ہے، یعنی تاریخ ولادت بھی غلط لکھی گئی ہے، اس روایت میں تاریخ شہادت بھی غلط لکھی گئی ہے، دونوں روایتیں ضعیف ہو گئی ہیں۔ اب جب یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں تو آگے جو کچھ لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بھی اسی روایت کا حصہ ہے تو وہ بھی ضعیف ہوگا۔ مزید لکھا ہے کہ کافی میں اکثر روایتیں ضعیف درج ہو گئی ہیں، جن کی توضیح علامہ مجلسی نے اپنی بے نظیر کتاب مرات العقول میں جو کافی کی بہترین شرح ہے فرما دی ہے۔ انشاءاللہ ہم دونوں جلدوں کے ترجمے سے فارغ ہو کر ایک ضمیمے میں ضعیف روایتوں کو درج کریں گے۔ یہ علامہ ظفر حسن صاحب کا فٹ نوٹ ہے۔ مزید روایت میں آگے چل کے لکھا ہے اور آپ کے والد حضرت عبداللہ نے مدینے میں اپنے ماموں کے پاس انتقال کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 ماہ کے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے اس وقت انتقال کیا جب آپ 4 سال کے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف 8 سال تھی، اور حضرت ختیجہ سے آپ نے جب شادی کی تو آپ کی عمر 20 سال چند ماہ تھی۔ مشہور روایت 25 سال ہے۔ اب دیکھیں شادی کی عمر کے حوالے سے بھی غلط بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشہور روایت یہی ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر تمام شیعہ سنی علماء متفق ہے کہ رسول خدا کی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جب شادی ہوئی ہے تو اس وقت جناب رسالت مآب کی عمر 25 سال تھی، اور بعثت سے قبل بطن جناب ختیجہ سے قاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم پیدا ہوئے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ تینوں لڑکیاں حضرت کی پروردہ تھیں، حالہ خوار ختیجہ کے بطن سے تھیں۔ یہ روایت تقیہ میں لکھی گئی ہے۔ اب یہ روایت ہے جس کو اٹھا کر علامہ حسن اللہ یاری صاحب اور دیگر لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ رسول خدا کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اہل سنت بھی اسی روایت کو اٹھا کر بیان کر رہے ہوتے۔ یہ روایت ضعیف روایت ہے۔ خود مترجم نے یہ لکھا ہے یا خود مصنف نے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ یہ بغیر سند کے ہے، اس لیے کہ اس میں تاریخ ولادت غلط ہے، اس لیے کہ اس میں تاریخ شہادت غلط ہے، اس لیے کہ اس میں شادی کی جو عمر بتائی گئی ہے وہ بھی غلط ہے۔ تو جب ساری باتیں اس میں غلط لکھی گئی ہیں تو یہ روایت ضعیف ہے، بلا سند ہے۔ اب ایسی روایت کو کہ جو بلا سند ہے، جو ضعیف ہے، جس کو علماء اہل تشیع کسی صورت میں صحیح نہیں مانتے ہیں، اس کو اٹھا کے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے کہ یہ دیکھو جی اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا کی 4 بیٹیاں تھیں، تو یہ بات بالکل عقل میں نہیں آتی ہے۔ مزید اس کے آگے لکھا ہے کہ اور بعد بعثت بطن ختیجہ سے طیب و طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئیں، اور طیب و طاہر قبل بعثت پیدا ہوئے تھے، اور جناب خدیجہ کا انتقال آن حضرت کے شعب سے نکلنے کے بعد ہوا، اور یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور ابو طالب کا انتقال وفات خدیجہ سے 1 سال بعد ہوا۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد مکے میں رہنا حضرت پر پرشاق ہوا تھا۔ بعد حزن و ملال حضرت جبرائیل سے شکایت کی، خدا نے وحی کی کہ اس قریے سے جس کے باشندے ظالم ہیں نکل جاؤ۔ ابو طالب کے بعد مکے میں تمہارا کوئی ناصر نہیں، اور ہجرت کا حکم دیا۔ اب یہ جو نیچے والا پیراگراف میں نے ابھی پڑھ کے سنا، اس میں بھی بہت ساری ویکنیسز ہیں، کمزوریاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ جناب ابو طالب کا انتقال جناب ختیجہ کے 1 سال بعد ہوا۔ یہ بات غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ رسول خدا نے یہ جناب ختیجہ کا انتقال اور جناب ابو طالب کا انتقال ایک ہی سال ہوا تھا، اور آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، اور ان دونوں کی وفات کے درمیان کوئی 90 دن کا وقفہ ہے، صرف 3 ماہ کا وقفہ ہے۔ اور پھر یہ کہ شعب سے نکلنے کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ جناب ختیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔
جبکہ یہ کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد ہوا تھا۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ 1 سال پہلے کا نہیں، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا انتقال جو ہے وہ ہجرت سے 1 سال پہلے نہیں ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے ہے۔ تو یہ اس میں مختلف کمزوریاں، یہ پوری کی پوری روایت جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی کوئی بات نہ رسول خدا کی ولادت کی تاریخ، نہ رسول خدا کی شہادت کی تاریخ، نہ رسول خدا کی شادی کے وقت عمر، نہ جناب خدیجہ کی وفات، اور نہ حضرت ابو طالب کی وفات، کوئی بھی تاریخ جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کو بطور دلیل پیش کرنا بالکل غلط ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور روایت کی طرف۔ وہ جو ایک روایت عموماً پیش کی جاتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ وہ اہل تشیع کی اور بھی کچھ کتابوں کے اندر ہے۔ مثلا ہماری کتاب میں مرات العقول، منتہا الامال، حیات القلوب، بحر الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔ یہ روایت جو ابھی میں نے اصول کافی سے پڑھی ہے تو کسی امام سے روایت نہیں ہے، یہ بغیر سند کے، لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس میں جتنے بھی تاریخی تواریخ بیان کی گئی ہیں، تاریخی حقائق بیان کی گئی ہیں، سب جھوٹے تھے، سب غلط تھے، لہٰذا اس کی کوئی بات نہیں کرتے۔ البتہ یہ جو دوسری روایت ہے جس کا میں نے عرض کیا کہ یہ حیات القلوب میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، منتہا الامال میں بھی ہے، مرات العقول میں بھی ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ وہ کیوں ضعیف ہے؟ وہ اس لیے کہ روایت کیا ہے، پہلے میں آپ کو روایت پڑھ کے سناتا ہوں کہ مسدہ بن صدقہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دختران اور 2 بیٹے ہوئے۔ یہ روایت صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ اس کا راوی مسدہ بن صدقہ فقط ضعیف اور متروک ہی نہیں ہے بلکہ اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے۔ علامہ مجلسی نے مرات العقول میں اس کو تقریباً 70 مقامات پر ضعیف قرار دیا ہے، اور تمام شیعہ علماء رجال نے بھی اسے سنی العقیدہ قرار دیا ہے، لہٰذا یہ روایت اہل سنت کی ہے، جس کا جس کا مکتب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ ہی اہل سنت علماء نے بھی اسے متروک الحدیث لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ میزان الاعتدال جو کہ ایک ناسبی مولوی ذہبی، حافظ ذہبی کی لکھی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 8938 پر اسی راوی یعنی مسدہ ابن صدقہ کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا مرات العقول، منتہا الامال اور بحار الانوار وغیرہ کی روایت کا ماخذ تو قرب الاسناد ہے، جس کی روایتی حیثیت آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، اور یہی حالت بنات رسول کی دیگر روایت کا بھی ہے۔ تو بیچارے یہ سنی مفتی جتنا بھی زور لگا لیں، یا حسن اللہ یاری صاحب جتنا بھی زور لگا لیں، یہ رسول خدا کی 4 بیٹیاں کسی صورت بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ رہ گئی درایت کے حوالے سے بات کرنا، تو درایت کے حوالے سے میں پہلے ہی اچھی خاصی ڈسکشن کر چکا ہوں، اور وہ میرا ایک وائس نوٹ اس کے اوپر موجود ہے، انشاءاللہ العزیز وہ وائس نوٹ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اگر نہیں سنا ہوا ہے تو وہ میں دوبارہ آپ کو ارسال کر دیتا ہوں، آپ اسے بھی سن لیں، جس میں درایت کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اب روایت کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، لہٰذا یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اس پر کان نہ دھریں۔